अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तज्जियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में पीर की रात और जुलाई की 27 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और जुलाई की 28 तारीख है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से बहुत खौफनाक तस्वीर और ख़बरें आ रही हैं। एक मरतबा फिर पाकिस्तानी रियासत ने खून की होली खेली है, ये कहना है आज़ाद जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का। उन्होंने 19 नाम जारी किए हैं और इसके मुताबिक ये वो नौजवान हैं जिनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बेरहम गोलियों से निशाना बनाया गया। और आज उन्होंने रावला कोट की सड़कों पर इसके गिरदोनवाह में पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिनमें रेंजर्स और एफसी के एहलकार शामिल हैं, उनके साथ झड़पों में जामे शहादत नोश किया। ये एक ऐसा वाक़या है कि मेरा ख़्याल है कि इसने शायद कश्मीर को, यानी आज़ाद कश्मीर को हमेशा के लिए बदल दिया पाकिस्तान के लिए। इसने पाकिस्तान के जो कश्मीर के हवाले से मुकदमा है, पाकिस्तान ने आज रावला कोर्ट की सड़कों पर वो मुकदमा अपने हाथों खुद हार दिया। इत्तलात ये हैं कि आज़ाद कश्मीर में फायरिंग हुई है। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के वो लोग जो कि मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का उन्होंने यानी शुरू की थी, तो रावला कोर्ट के इलाके में ही उनके ऊपर पुलिस और रेंजर्स और एफसी के एहलकारों ने फायर खोल दिया। उसके नतीजे में अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि इनके कम से कम 19 जो कारकुन हैं, वो शहीद हुए, वो जाँ बहक हुए। इस फायरिंग में अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर लीडर उमर नज़ीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान कश्मीरी भी शहीद हो गए। इसके अलावा आज जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसने 19 नाम जारी किए हैं, जिसमें उस्मान नज़ीर का नाम भी शामिल है। फिर उसमें नईम भट्ट हैं, निसार अहमद हैं, काशिफ याकूब हैं, सरदार फिदा हुसैन हैं, मुजम्मिल हैं, बासित शाह हैं, फ़हीम अफ़ज़ल हैं, कामरान मुश्ताक हैं, ज़रग़म खलील हैं, साकिब हनीफ हैं, साकिब इसहाक हैं, अरियल असगर हैं, जाफ़र पहलवान हैं, निसार शहबाज हैं, अली हुसैन हैं, ख्वाजा अबरार लतीफ़ हैं और कामरान हफीज़ हैं। ये 19 नाम हैं और इनके इलाकों के नाम भी उन्होंने जारी किए हैं। ये सारे के सारे अफराद जो कि आज शहीद हुए हैं, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से था, जिनमें कि रावला कोट और दूसरे इलाके हजीरा वगैरह शामिल हैं, इनसे उनका ताल्लुक था। तो एक बहुत खौफनाक वाक़या है। देखिए, सबको मालूम है कि ये 52 दिनों से बैठे हुए थे। 52 दिनों से रावला कोर्ट में इन्होंने एक गमला तक नहीं तोड़ा। 52 दिनों से ये तकारीर कर रहे थे। उन तकारीर में बेशक के ये बहुत गुस्से में थे, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के साथ अपनी वफ़ादारी का इज़हार करते थे। बल्कि कई मर्तबा तो उन्होंने पाकिस्तान के रियासती हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने हमसे राब्ता किया है और अब इस मामले का कुछ हल निकलेगा। लेकिन अफ़सोस, अफ़सोस कि ये जो मुज़ाकरात थे, वो नाकाम हो गए। और उसके बाद जब अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि वो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उन्होंने तारीख का भी ऐलान कर रखा था कि हम 27 जुलाई ही को करेंगे ये लॉन्ग मार्च, और आज उन्होंने वो शुरू की। आज इलेक्शन का दिन भी था। वो इलेक्शन जिसका बायकॉट तकरीबन पूरे उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर कि आज इलेक्शन हुए, वहाँ पर तकरीबन ड बायकॉट था। पोलिंग स्टेशंस खाली पड़े थे और जो ओवरऑल टर्नआउट था, कहते हैं बहुत ज़्यादा लो था। कुछ लोगों का कहना है कि शायद 10% था, कुछ का कहना है 20% था। और इसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हाथ में 6 सीटें और पीपल्स पार्टी के हाथ में 3 सीटें आई हैं। और ये तो वो हैं जिसके ऊपर ये पार्टियां जश्न मना रही हैं। लेकिन जो लोग जनाजे उठा रहे हैं, मुझे बताइए कि वो पाकिस्तान के बारे में अब क्या राय रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये तो बुनियादी तौर पर एक पपेट हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जो कि सियासी चेहरा है दूसरे उन कुव्वतों का जो कि असल हाकिम है पाकिस्तान के। और ये वो चेहरा है जो कि पाकिस्तान में आज जो कत्लेआम हुआ आज़ाद कश्मीर में, उसके पीछे था। यानी जो मुमताज़ राठौर की हुकूमत है, वो इस कत्लेआम की ज़िम्मेदार है। इनके साथ जो भी मिले हुए थे, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जो वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, मैं उन वीडियोज़ को नहीं चलाना चाहता, क्योंकि वैसे अगर आप ऐसे सोशल मीडिया पर चले जाएँ तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर कितना इश्तियाल पैदा हुआ है। आज पाकिस्तान ने मेरी राय में कश्मीर का मुकदमा खो दिया है। आज शायद पाकिस्तान ने वो हक भी खो दिया है जिसके तहत पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर भारत पर बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तनकीद करता था कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म कर रहा है। लेकिन आज जो मैंने आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर लोगों से वो नारे सुने, वो आवाज़ें सुनी, कि जिनमें उनका कहना था कि आपने तो जुल्म की इंतहा कर दी। इतना जुल्म तो मकबूजा कश्मीर में भी नहीं हुआ जितना आपने यहाँ किया। डायरेक्ट फायर किया गया।
اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو یقین مانیے کہ بہت زیادہ لوگ اشتعال میں ہیں، کیونکہ جنازے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ لاشیں گرائی گئی ہیں، کیونکہ گولی چلائی گئی ہے، کیونکہ ظلم کیا گیا ہے، ریاست کی جانب سے جبر کیا گیا ہے، ایسا جبر کہ جس کی مثالیں ویسے تو حالیہ تاریخ میں پاکستان میں کئی ملتی ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک دن میں 19 افراد شہید ہو رہے ہیں۔ ویسے اب تک جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے حالیہ دنوں میں جو لسٹ جاری کی تھی، اس کے مطابق کوئی 42 لوگ آج تک ان کے شہید ہو چکے ہیں، لیکن آج تو بالکل حد ہو گئی۔ اس قتل عام کے بعد آزاد کشمیر میں حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ مزید بگڑیں گے، میرا یہ خوف ہے، کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے، سیل فون سروس جو ہے، موبائل سروس جو ہے، وہ کئی علاقوں میں بند ہے، اور آج کے واقعے کے بعد تو میرا خیال ہے کہ شاید کئی علاقوں میں کرفیو بھی لگا دیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آزاد کشمیر کو کیسے سنبھالیں گے، بلوچستان کو یہ سنبھال نہ پائے، ایک پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے کم آبادی والا صوبہ، لیکن اس کو آج تک سنبھال نہ پائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں کوئی مسئلہ آیا تو یہ کیسے سنبھالیں گے، یہ پاکستان میں کس کس علاقے کو سنبھالیں گے، صرف اس وجہ سے کہ ہماری ضد پر مبنی پالیسیز، ٹکراؤ پر مبنی پالیسیز، بوٹوں کے ذریعے یا بوٹوں تلے روننے کی پالیسی، اس کے ذریعے پاکستان کو نہ محفوظ بنایا جا سکتا ہے، نہ پاکستان کو ترقی یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے شاید وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان نے آج ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، پاکستان کے پاس اس کا مداوع کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ آزاد کشمیر میں جتنی بھی سول اور نان سول، جو ملٹری سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو کہ یہاں پر ڈیوٹیوں پر موجود تھے، ان سب کو گھر بھیجنا چاہیے، ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے کس کے حکم پر گولی چلائی، اسپیشلی ان لوگوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ضرورت ہے جنہوں نے کہ یہ حکم دیا۔ یقیناً یہ حکم کہیں سے تو آیا تھا، کس نے یہ حکم دیا تھا، کیوں یہ حکم دیا تھا؟ جب آپ نے شوکت نواز میر کو گرفتار کر لیا، اس پر آپ نے اس کی تنظیم کو آپ نے بین کر دیا، اس کو گرفتار کر لیا، اس کے گھر بھارتی نوٹ بھی پیدا کر لیے، اور اس کے بعد پھر آج تک آپ اس کو عدالت میں پیش نہ کر پائے، تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ یہ آپ کی ناکامی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کھلی عدالت میں مقدمہ چلاتے، اور اگر اس کے اوپر کوئی چیز ثابت ہوتی سزا دیتے، لیکن اگر کوئی چیز ثابت نہ ہوتی تو ان کو گرفتار کرنے والوں کے خلاف بھی کبھی ایکشن ہوگا؟ کبھی ایسا پاکستان میں ہو پائے گا؟ یہ بڑا سوال ہے، اس سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گا، میرے پاس تو اس کا جواب ہے کہ پاکستان میں مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا جب تک پاکستان میں عدالتیں دوبارہ زندہ نہ ہوں، جب تک عوام دوبارہ اپنے حقوق کے لیے پرم جدوجہد نہ کریں، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ لیکن آزاد کشمیر پاکستان نہیں ہے، آزاد کشمیر میں لوگوں نے جو جدوجہد دکھائی ہے، میں نے پاکستان کی حالیہ پولیٹیکل ہسٹری میں ایسی جدوجہد نہیں دیکھی۔ 52 دنوں سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک گملہ انہوں نے نہیں توڑا، اور اس کے بعد پھر آج ان کے اوپر آزاد کشمیر کی پولیس ایک سیاسی بیان جاری کرتے ہوئے، آئی وش کہ اس کے اوپر تو آئی جی پی کو گھر بھیجنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کون سا بیان جاری کیا ہے؟ آپ کا کام سیاسی بیان دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے تمام ادارے اس وقت سیاسی ہو چکے ہیں، تو پولیس کا کیا مسئلہ؟ پولیس کو بھی تو کون ہیڈ کر رہا ہے، ادھر دیکھ لیں اس کا سربراہ کون ہے۔ دیکھیں آج ان کا جو بیان سامنے آیا اس کو میں تھوڑا پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں نے آج شام راولا کوٹ شہر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے احتجاجی شرکاء سے بار بار اپیل کی کہ وہ شہر کے امن و امان کو خراب کرنے سے گریز کرتے ہوئے اپنے احتجاج کو پرامن طریقے سے ختم کر کے منتشر ہو جائیں، لیکن کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کی گئی اپیل مسترد کرتے ہوئے نہ صرف زبردستی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، بلکہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی اور ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں آزاد جموں کشمیر کے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر فائرنگ ہوئی تو ویسے تو شکر ہے کہ سب بچ گئے، 2 جو پولیس والے ہیں زخمی بقول پولیس کے، وہ بچ گئے، شکر ہے، لیکن ایک بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر پولیس رینجرز اور ایف سی کی گولیوں سے 19 افراد شہید ہو سکتے ہیں اور درجنوں زخمی ہو سکتے ہیں، تو پولیس اہلکاروں میں صرف 2 کیسے زخمی ہو گئے؟ یعنی یہ ماننے والی بات ہے؟ اب یہ ان کا سیاسی بیان ہے، یہ پولیس دے رہی، یاد رکھیے۔ میرپور ڈویژن میں عام انتخابات کے کامیاب اور پرامن انعقاد کے بعد کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسی بوکھلاہٹ کی باعث انتخابی نتائج کی گنتی کے دوران ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے، امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتے اور جھوٹی خبروں کے ذریعے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے۔ یقین مانیے، اگر یہاں پر دنیا بھر میں کوئی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ اس قسم کا سیاسی بیان جاری کرے تو اس کے جتنے بھی پولیس کے آفیسرز ہیں ٹاپ کے، وہ سارے گھر جاتے کہ آپ نے بیان دیا کیسے، آپ کی یہ اوقات نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجیے۔ اور پھر ایویڈنس کہاں ہے؟ آپ جو یہ بیان دے کر کہہ رہے ہیں، ایویڈنس کہاں ہے؟ کیونکہ ایویڈنس تو پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، شہیدوں کے نام آ چکے ہیں، تصاویر آ چکی ہیں، لاشوں کی تصاویر آ چکی ہیں، لیکن ہماری ریاست اس وقت بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے۔ پاکستان کو بہت خوفناک اور خطرناک ڈائریکشن میں لے جایا جا چکا ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کے لیے میرے خیال ہے کہ ایک ایسا مومنٹ ہے کہ جہاں پر پاکستان کو دو راستے اپنانے ہوں گے۔ یا تو آئین اور قانون کا راستہ اپنانا ہوگا، جہاں پر کہ طاقتوروں کو آئین کا ماتحت لایا جانا ہوگا، جہاں پر اداروں کو آئین اور قانون کے ماتحت لایا جانا ہوگا، اور یا پھر پاکستان میں جنگل راج ہوگا، وہ جنگل راج جو اس وقت قائم ہے، جہاں پر کہ ہر ایک چیز کو روندا جا رہا ہے، جہاں پر کہ ہر ایک چیز کو گولی چلا کر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت اوور آل فی الحال خاموش ہے، کیونکہ یہ واقعات ابھی ہوئے ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی نے، جب میں ریکارڈنگ کروں تو اس سے 1 گھنٹہ پہلے یہ نام جاری کیے ہیں، جو کہ 19 نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان ضرور آیا ہے۔ مولانا صاحب آج کل اچھے خاصے سخت بیانات دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے جو بیان دیا وہ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ پاکستان کی جو باقی سیاسی قیادت ہے وہ تو فی الحال خاموش ہے، ایم شور کہ آنے والے گھنٹوں میں ان کے بیانات بھی آ جائیں گے، لیکن مولانا صاحب سب سے پہلے تھے اور ان کا بیان بھی اچھا خاصا سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشمیری عوام پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں مدہوش قوتوں کی اپنی ہی نہتی عوام پر فائرنگ کھلی دہشت گردی ہے۔ آج کشمیر کاس کو دفن کیا جا رہا ہے۔ آئی کمپلیٹ ایگری ود یو مولانا صاحب۔ حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج عوام کا آئینی حق ہے، بالکل درست بات ہے۔ کیا عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں؟ ہم نے کوشش کی کہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچے، لیکن ریاستی اداروں نے معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ یاد رکھیے، وہ نام کس کا لے رہے ہیں؟ حکومت کا نہیں لے رہے ہیں، ریاستی اداروں کا لے رہے ہیں۔ آج کشمیری عوام نے دھاندلی زدہ انتخابات مسترد کر دیے۔ بے شک کشمیریوں نے تاریخ رقم کی، اپنے خون سے تاریخ لکھی آج انہوں نے۔ مولانا صاحب اپنے بیان میں مزید کہتے ہیں کہ حقوق مانگنے والوں کو کب تک غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جاتا رہے گا؟ ریاست فوری طور پر ظلم بند کرے، عوام کو جائز احتجاج کا حق دیا جائے۔ اس ظلم و بربریت کے خلاف اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں، اور لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے مولانا صاحب کا جہاں پر کہ مولانا صاحب نے ڈنڈی مار دی، کیونکہ اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو مولانا صاحب جیسی پارٹی کو تو سب سے پہلے سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، یہاں پر منیاپولس ایک امریکہ کا شہر ہے، وہاں پر ایک پولیس والے نے ایک سیاہ فام کو قتل کیا تھا، بالکل وہ ویڈیو فوٹیج موجود تھی، اور اس کے بعد پورا امریکہ کھڑا ہو گیا تھا، پورا امریکہ کھڑا ہو گیا تھا۔ 3,000 سے زیادہ شہروں، قصبوں اور گاؤں میں لوگ سڑکوں پر نکلے، لاکھوں کی تعداد میں نکلے، اور اس بات پر حکومت کو مجبور کیا کہ وہاں پر ان پولیس والوں پر مقدمہ دائر کیا جائے، ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ مولانا صاحب نے لفاظی تو کر لی، لیکن جہاں پر عمل کا وقت تھا تو مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح سائڈ پہ چلے گئے۔ یہی پاکستانی سیاسی قیادت کا اصل کردار ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب بھی آئیں گے، جو 6 سیٹوں کا جشن منا رہے ہیں، جو ان کو مل چکی ہیں، اور بلاول بھٹو بھی اپنا جشن منائیں گے اور اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے، اور جو باقی لوگ اس ایوان میں آئیں گے، ان کی کیا اوقات ہوں گی؟ مجھے بتائیے کہ کس حیثیت سے وہاں بیٹھیں گے؟ ان کو وہ ووٹ جو کہ چوری کی بنیاد پر دیے گئے، ان کے پاس کیا، ان کی کیا مورل سٹینڈنگ ہوگی؟ یہ تو شہیدوں کے جنازوں پر چل کر حکومتی ایوانوں میں جائیں گے۔ آئی ایم ناٹ شیور۔ آزاد کشمیر میں آج پاکستان نے جو خون کی ہولی کھیلی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، خدا نہ کرے، یہ میرا خوف ہے۔ تو یوں پاکستان کا جو حال انہوں نے کر دیا ہے، اگر یہی لوگ طاقت میں رہے تو یقین مانیے کہ پاکستان سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ ترقی کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے، ترقی کے لیے ایک خاص جو ہے امن چاہیے، اور سیاسی استحکام چاہیے۔ پاکستان کے پاس ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، اور جب تک یہ حکمران رہیں گے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ نصیب ہوگا۔ لہذا پاکستان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یا تو اس وقت کی اشرافیہ ہوش کے ناخن لے اور اپنا قبلہ درست کرے، اور اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کرا کر اعلیٰ ترین شخصیت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو گھر بھیجے، نہ صرف گھر بھیجے بلکہ اس کو جیل بھیجے۔ میرا خیال ہے کہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس سے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل امپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ 2 دن پہلے
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد پھر مسلسل اب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز کے جو آج جو ریپورٹیئر ہیں، ان کی ابھی ایک بیان آیا ہے، عمران خان کے حوالے سے آیا ہے وہ، تو ہر طرف سے پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ صرف وقت کی بات ہے، جو ہی پاکستان کا جو انٹرنیشنل لائم لائٹ میں ایک اچھا پازیٹیو امیج ہے، خدا کرے ایسا ہی رہے، لیکن ان واقعات کے بعد آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کب تک جاری رہے گا، کیونکہ پاکستان کے اگر حق میں کچھ ہیں لوگ، تو پاکستان کے مخالفین بھی ہیں، اور ان کو آپ نے بہت زیادہ آرگومنٹ دے دیا ہے، آپ نے ان کو اپنے ہی خلاف ایف آئی آر کے لیے بہت کچھ دے دیا ہے، جس سے پاکستان کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں آج کے اگلے موضوع کی جانب، اور وہ امریکہ ایران کے درمیان بات چیت۔ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت دوستانہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں بڑی ان کی امید ہے کہ اس سے اچھے نتائج نکلیں گے، اور اگر نتائج نہ نکلے تو دوبارہ بامبنگ کیمپین کریں گے۔ پھر ساتھ انہوں نے دوسری سانس میں یہ بھی کہہ ڈالا کہ چونکہ ہم نے ایران پر تقریباً 2 ہفتے خوب بمباری کی، تو اس کے بعد ایران نے ہم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کیجیے، اور اب ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اس کے جواب میں ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جناب، نہ تو ہم نے درخواست کی ہے، نہ ہماری آپ سے کوئی ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہماری بات چیت عمان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور عمان کے ساتھ آبنہ ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے ہو رہی ہے، کیونکہ آبنہ ہرمز تقریباً 22 میل چوڑی، جو اس کا جو نیرویسٹ پوائنٹ ہے وہ 22 میل چوڑا ہے، تو کہتے اس میں کچھ حصہ یعنی ایران کا پانیوں میں آتا ہے، کچھ عمان کے پانیوں میں آتا ہے۔ تو اس وقت عمان اور ایران کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ شاید صدر ٹرمپ جب کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں اور شاید ان کا کوئی نتیجہ نکلے، تو شاید وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بات چیت میں کوئی پیش رفت ہو، اور جو جوائنٹ کنٹرول ہے آپ نے ہرمز کا، یا کوئی ایسا کنٹرول جو کہ امریکہ کو بھی قابل قبول ہو، اور اس کے بعد پھر آگے بات چیت چلے ایران کے ساتھ، تو تب تو ممکن ہے۔ لیکن ساتھ صرف آپ نے ہرمز پر مسئلہ نہیں ہے، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مسئلہ جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں وہ بھی ہے، اس پر بھی ایران کہہ رہا ہے جناب، آپ نے وعدے نہیں پورے کیے، وہ بھی آپ پورے کیجیے۔ عمان جو ہے وہ جو پروپوز کر رہا ہے، 2 3 خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ آ رہی ہے کہ عمان کہہ رہی ہے کوئی ایک کنسورشیم بنا لیں، یعنی ایک سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اپنے ہرمز کا جو کنٹرول ہے بیسیکلی وہ اس کو سنبھال لیں، یا پھر اگر ایران اور جو عمان ہے وہ مل کر اس کو چلائیں، تو اس کی جو شرائط ہیں ان پر بھی کہتے ہیں کافی پروگرس ہوئی ہے۔ لیکن ایک اختلافی نقطہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول لے، لیکن عمان جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور امریکہ بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہو رہی ہے کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو امریکہ پہنچ چکے ہیں، اور امریکہ پہنچنے کے بعد وہ کل واشنگٹن میں، یعنی جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو وہ امریکی صدر سے ملاقات کریں گے، اور یہاں پر ایک جو سب سے بڑا معاملہ ہے جس پر بات ہوگی وہ ایران جنگ ہے۔ نیتن یاہو امریکہ پر زور دے رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ ختم نہ کریں، جبکہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو۔ اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایران بھی شاید کوشش یہ کر رہا ہے کہ اگر یہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں جتنا ڈیلے ہو اتنا بہتر ہے، کیونکہ جوں جوں یہ مذاکرات جائیں گے مڈ ٹرم الیکشنز تک، تو اتنا زیادہ صدر ٹرمپ پر اس کا پریشر آئے گا، تو یہی وہ وقت ہوگا جب ایران ان سے زیادہ کنسیشن حاصل کرے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ فی الحال ایک اچھی بات یہ ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے۔ جبکہ سعودی عرب کے اوپر اٹیکس جاری ہیں۔ آج اطلاعات یہ تھی کہ سعودی عرب پر عراق سے حملے ہوئے، عراق سے ان ملیشیاز نے سعودی عرب پر حملے کیے جو ایران کے ساتھ الائنڈ سمجھی جاتی ہیں۔ اور پھر کچھ اطلاعات ایسی بھی آئیں کہ سعودی عرب نے عراق میں ان گروپس کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، اور سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ ایسے ڈرونز کو مار گرایا جو کہ عراق کی جانب سے آ رہے تھے۔ سعودی عرب نے عراق کو بھی وارننگ دی ہے کہ آپ اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور ہماری طرف یہ ڈرونز اور میزائل جو آ رہے ہیں ان کو روکیں۔ جبکہ یمن کے حوثی باغیوں کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اور آج اطلاع یہ آئی کہ سعودی عرب کی ابقیق کے نام سے دنیا کی جو سب سے بڑی آئل پروسیسنگ فیسلٹی ہے، اس پر ایک ڈرون حملہ ہوا اور وہاں پر آگ لگ گئی۔ سعودی عرب نے جو بیان جاری کیا اس میں تو یہ ذکر نہیں ہے کہ اس میں کتنی بڑی آگ ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ آگ اتنی لمبی ہے، یعنی اس کا دھواں تقریباً 17 میل تک پھیلا ہوا ہے، اتنی بڑی آگ ہے، تو شاید بہت زیادہ نقصان وہاں پر ہو رہا ہے۔ اور یہ جنگ جو ہے وہ اب مزید پھیل رہی ہے، یعنی پہلے یمن کی جانب سے سعودی عرب پر حملے ہو رہے تھے، اب سعودی عرب پر عراق کی جانب سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اور جو کیسپین سی میں ایرانی ٹینکر پر یوکرین نے جو حملہ کیا، اور جس میں کہ ایک ایرانی ملاح جاں بحق ہوا، اس کے بعد ایران نے یوکرین کو بھی وارننگ دی ہے، کیونکہ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ جاری ہے، اور ایران یوکرین پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے یہ حملہ اسرائیل کی وجہ سے ہماری شپ پر کیا۔ اب اگر یہ اس تھیٹر میں بھی پھیلتی ہے، یعنی یوکرین کی طرف بھی یہ جنگ جاتی ہے،
تو اس کے جو تباہ کن نتائج ہوں گے وہ انٹرنیشنل اکانومی کے لیے بہت زیادہ سیریس ہوں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔